रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी बात के हैं। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में इससे मुराद वो हदायत और रवायात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी कुरान मजीद की तशरीह थी। नबी मुंतखब होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र हर वक्त तालीम और लोगों को हिदायत देने में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान और अपने अमल के ज़रिए से लोगों को बताते रहे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैगम्बराना ज़िंदगी में बहुत से सहाबी मर्द और औरतें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फरमाए जाने वाले हर इरशाद को बगौर सुनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक काम पर निगाह रखते और हर वो मामला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश फरमाते, जो उनके सामने जिस मसले का मामले का हल निकालते, या फिर हर वो मामला जो इन सहाबिया औरतों को, सहाबी मर्दों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों या अजीज रिश्तेदारों को पेश आता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुतालिक शरीयत का हुक्म दरियाफ्त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई तो काम करने की उन्हें इजाजत दे दिया करते, कभी कोई काम करने से मना भी फरमा दिया करते। अब जो लोग भी उन हिदायत देने के वक्त में उस वक्त वहां पर मौजूद होते, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद कर लेते और उसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम जब किसी खास तरीके पर किया करते तो लोग, देखने वाले लोग उसको भी याद रखते और ना देखने वाले लोगों से बयान कर दिया करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर किसी खास काम को किस तरह से किया था। इसी तरह कभी कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उस पर खामोश रहते या पसंदीदगी का इजहार फरमाते या मना कर देते। लोग इन सब बातों को भी अपनी याददाश्त में महफूज रख लेते। इस तरह जितनी भी बातें, जितने भी अमाल सहाबी मर्दों और सहाबिया औरतों ने लोगों से सुनी, खुद देखी, उनको बाज ने तो हिफ्ज कर लिया और बाज ने इन्हें अपने पास लिख कर महफूज कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी याद करके महफूज कर लिया कि ये खबर या ये हदीस किसके जरिए उन तक पहुंची थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन रवायतों को आहिस्ता आहिस्ता किताबों में जमा किया गया। यूं आज हम मुसलमानों तक हदीस का एक बड़ा जखीरा पहुंचा दिया गया है। हदीस की 3 इकसाम हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ैली और हदीस इकरारी। हदीस कौली से मुराद वो अहादीस हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाए। यानी अगर कभी किसी शख्स को किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मसले के बारे में दरियाफ्त किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले का हल निकालने के लिए जो चीज़ भी इरशाद फरमाई, हम उसे हदीस कौली कहते हैं। फिर हदीस की दूसरी किस्म है हदीस फ़ैली, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे अपने अमल के ज़रिए से जो चीज़ साबित की, अगरचे ज़ुबान से उसके बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन अमल करके दिखाया, ये चीज़ भी हदीस ही की एक किस्म है और हम इसे हदीस फ़ैली कहते हैं। हदीस की तीसरी किस्म है हदीस इकरारी, यानी बाज़ मौके ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام دیکھنے کے بعد اس پر خاموش رہے۔ تو خاموش رہنے کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں تو اس کا واضح طور پر یہی مطلب بنتا ہے کہ دین اسلام میں یا اسلام کی جو شریعت ہے اس میں وہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ لہٰذا حدیث کی تینوں اقسام ہمارے پاس قولی، فعلی اور اقراری آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا یا تحریر میں محفوظ کر لیا، یہ چیز حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا یا اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے سے منع فرمایا، یہ حدیث کی فعلی قسم ہے۔ جبکہ حدیث اقراری حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی لیکن منع نہیں فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی اجازت دی۔ یہ حدیث کی اقراری قسم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تدوین حدیث میں۔ ویسے تو تدوین حدیث کے 3 اہم ادوار ہیں، لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تدوین حدیث کی یا حفاظت حدیث کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا قولی حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت میں، اپنے حافظے میں محفوظ رکھا تھا اور اس کے عملی حصے پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات اور مدینہ منورہ کی مردم شماری کے جو کاغذات تھے، یہ تمام کے تمام دستاویزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم بند کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور بادشاہوں کے نام جو بہت سی تحریریں لکھوائیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر تدوین حدیث کے جو 3 ادوار ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے جو پہلا دور ہے وہ ہے عہد صحابہ۔ تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بعض صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث تحریر کر دی تھیں، لہٰذا تدوین حدیث کا کام عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیفے لکھے گئے ان کے تاریخی ثبوت آج بھی موجود ہیں، اور ان صحیفوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی شامل ہے جس میں بہت سے احکام و مسائل درج ہیں۔ اس کی بیشتر احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے مختلف ابواب میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے تدوین حدیث کا دوسرا دور، اور تدوین حدیث کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے تب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یادداشت میں احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اہل علم کے اٹھنے کے ساتھ علوم حدیث بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں۔ لہٰذا آپ تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام، مدینہ کے امام اور شام کے امام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بہت سی تصانیف وجود میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی اس جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔
پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس تدوین حدیث کا تیسرا دور، جب تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ محدثین حدیث کی تلاش اور اس کی جستجو میں دنیا اسلام کا کونا کونا چھانتے ہیں اور تمام بکھری ہوئی روایات کو جمع کرتے ہیں۔ مستند احادیث کو الگ کیا جاتا ہے، صحت سند کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح آج ہمارے پاس صحائح ستہ جیسی بیش قیمت کتابیں تصنیف ہوتی ہیں جو دور جدید کا کوئی بھی مسلمان بغیر کسی شک اور شبے کے استعمال کر سکتا ہے، ان احادیث کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ دور جدید کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر غلط بھی دستیاب ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے پاس مستند ترین احادیث کا ذخیرہ موجود ہو۔ تو تدوین حدیث کے 3 ادوار میں بہت سی تحقیق اور جستجو کے بعد 6 کتابیں جو تحریر کی گئیں، جن پر تمام طبقہ فکر کے علماء متفق ہیں کہ یہ احادیث واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، آج مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں موجود ہیں۔ تدوین حدیث کے 3 ادوار سے گزرنے کے بعد آج مسلمانوں کے پاس صحائح ستہ جیسی 6 عظیم کتابیں، 6 نادر قیمتی کتابیں موجود ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور تمام طبقہ فکر کے مسلمان ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے شک و شبے کے بغیر۔ تو ان 6 کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں، آپ کو اپنے سامنے یہ اسکرین پر لکھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، جسے تحریر کیا ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشتیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تیسری کتاب ہے جامع الترمذی، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داؤد، جسے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ پانچویں کتاب سنن النسائی، جسے امام عبد الرحمن احمد بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، جبکہ چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جسے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی حیثیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس طرح آگے پہنچایا جیسے سنا تھا۔ لہٰذا ہم مسلمان، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہدایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے پاس ہدایت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ حدیث کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ امتحانی پرچے میں جب حدیث والا سوال حل کرنے کے لیے دیا جائے تو اس کو حل کرنے کا تحریری طریقہ کیا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی حدیث والا سوال آپ حل کریں تو 3 ہیڈنگز یا 3 سرخیاں لازمی ڈالیے۔ پہلی سرخی ترجمہ، دوسری تشریح، جبکہ تیسری سرخی ہوگی حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ جب آپ پہلی سرخی ڈالیں گے جو کہ ہے ترجمہ، تو اس سرخی کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ کو حل کرنے کے لیے دی گئی ہے اس حدیث کا، اس کے جو عربی الفاظ ہیں اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوگا۔ ترجمہ لکھنے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ لکھتے وقت
الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے الفاظ میں کمی نہیں کی جا سکتی، الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہیر پھیر جو معنی میں مفہوم میں فرق لے آئے۔ دوسری آپ سرخی ڈالیں گے یا دوسری آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح۔ تشریح یاد رکھیے گا کہ تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس 1 سے 1.5 صفحے میں آپ ترجمے کی جو حدیث ہے، حدیث کا جو ترجمہ آپ نے تحریر کیا، یا حدیث میں جتنے بھی اہم الفاظ موجود ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے آپ کو، اس کی تفصیلاً وضاحت تحریر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ وضاحت لکھ رہے ہیں، اپنی وضاحت کو باوانی بنانے کے لیے، باوزن بنانے کے لیے دلیلیں دیں گے آپ اس میں، اور دلیل دیتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے کہ حوالہ جات بھی ضرور تحریر کریں۔ تشریح تحریر کرتے ہوئے جو آپ حوالہ جات استعمال کر سکتے ہیں، وہ کسی قرآنی آیت کا ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور حدیث کا ترجمہ، یا اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات کے طور پہ، کہ جو بات آپ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آپ تیسری اور اہم سرخی ڈالیں گے، جس کا نام ہوتا ہے، یا جو عنوان ہوتا ہے اس کا، حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ حدیث کے عملی زندگی سے تعلق میں آپ بتاتے ہیں کہ جس حدیث کا ترجمہ آپ نے تحریر کیا اور آپ جس کی وضاحت بھی کر کے آ چکے ہیں، ہم اسے اپنی عملی زندگی میں، اپنی عام زندگی میں کس طریقے سے ہم اس حدیث کا اطلاق کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس حدیث کی ہماری عملی زندگی میں، اپلیکیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس ہیڈنگ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، صرف 4 سے 5 سطروں میں، 3 سے 4 سطروں میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس حدیث کا آپ نے ترجمہ اور تشریح تحریر کی ہے، اس حدیث سے آپ اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جو سرخیاں ہیں، یا جو 3 ہیڈنگز ہیں، جب بھی سوال نامہ آپ کو دیا جائے، پرچہ آپ کو دیا جائے، آپ حل کرنے لگیں، تو یہ 3 ہیڈنگز لازمی طور پر ڈالیے، کیونکہ انہی 3 ہیڈنگز کی بنا پر نمبروں کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ حدیث کو درست طور پر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، ہم اسے 2 اہم حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم وضاحت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، جبکہ حدیث کے دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین دعا کون سی دعا قرار دی گئی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لا الہ الا اللہ، یعنی اس کلمے کا معنی یا اس کلمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ گواہی دینا اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے میں سب سے جو اہم ترین لفظ ہے وہ ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی وہ ذات، وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ اور انسانی عقل، انسانی فہم یہ کہتی ہے کہ الہ وہی ذات ہو سکتی ہے، الہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے، الہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جو تمام عام انسانوں سے، تمام عام مخلوقات سے بالا تر ہو، جو عام مخلوقات سے بڑھ کے سوچتی ہو، جس کی فہم، جس کی دانائی، جس کی حکمت عام مخلوقات سے بڑھ کر ہو، جو تمام عام مخلوقات کو تخلیق کرتی ہو، ان مخلوقات کی مالک ہو، انہیں رزق دیتی ہو، ان مخلوقات کی قسمتیں لکھنے پر، قسمتیں بدلنے پر قادر ہو۔ لہٰذا عبادت کے لائق صرف وہی ہستی ہے، صرف وہی ذات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ کو، مجھے اور ہم سب کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں موجود پہاڑوں، درختوں، پودوں، زمین، آسمان، تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور ان سب چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے مطابق ایک خاص حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ لہٰذا عبادت کے قابل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور گمراہ ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور چیز کو شریک کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا اندازہ
ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید کا حصہ ہے، یعنی ہر وہ شخص جو مشرک ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کلمہ توحید پڑھے گا، زبان سے، پورے دل سے، یقین سے، اعتقاد سے۔ اور کلمہ توحید کا ابتدائی حصہ لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، یعنی وہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آج تک وہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا آ رہا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں جھوٹ ہیں، فریب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام جو یہ دنیا تخلیق ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، پیغمبری کے سلسلے کا اختتام ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی کلمے کا، اسی فضیلت والے عمل کا لوگوں کو پیغام دیتے رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کو پیغام دیتے رہے ہیں، انہیں سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، یہ عمل، آپ کی یہ گمراہی آپ کے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بنے گی۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کا اقرار کرنے سے ایک بے دین، ایک کافر، ایک مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس عمل کی فضیلت کے سبب لازم ہے ہر ایک مسلمان کے لیے کہ اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پر عمل شامل رکھے، اور اس عمل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی اس کلمے کا ورد کیا جائے، کیونکہ اگر صرف زبانی اس کلمے کا ورد کرنا اہمیت کا حامل ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عمل قرار نہ دیتے۔ عمل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں، عملی طور پہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ صرف زبان سے یہ نہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملوں میں اس چیز کا خیال رکھیے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ مشرکوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے جان لینی چاہیے کہ اگر ساری دنیا کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کے بعد ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیں اور کوئی کام ان سے کرنے کا مطالبہ کریں، ان سے کام کرنے کی گزارش کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہ کام نہ کرنا چاہے تو دنیا کی طاقتور ترین ہستیاں مل کر بھی اس کام کو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما دے تو دنیا کے طاقتور ترین لوگ بھی مل کر اس کام کو ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فضیلت والی دعا کیا ہے۔ تو فضیلت والی دعا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کو بتائی گئی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی، چاہے وہ گناہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہو یا وہ گناہ آپ سے نادانستگی میں ہو گیا ہو، کوئی بھی غلط کام گناہ ہوتا ہے، ان گناہوں کی اپنے خالق سے، اپنے معبود سے معافی مانگنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، ہدایات کی خلاف ورزی کرنا، ان کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے کچھ حدود قائم کی ہیں ان حدود کو توڑنا گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی دو اہم اقسام ہیں، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے اندر بڑے بڑے گناہ آ جاتے ہیں، یعنی چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا اور کسی بھی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا، اسے نقصان پہنچانا۔
جبکہ گناہ صغیرہ کے اندر چھوٹے گناہ آ جاتے ہیں، اور یہ عام طور پر وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے نادانستگی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کے مطابق یہ کام کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے کچھ گناہ نادانستگی میں ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہ ہم دانستہ بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی سزا چونکہ بہت بڑی نہیں ہے، لہٰذا ان گناہوں کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی گناہ کرے گا اس شخص کو اس کے گناہ کے مطابق سزا ضرور دی جائے گی۔ اب کوئی بھی شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے دانستہ یا نادانستہ طور پر، تو اس گناہ کرنے کے بعد اس آدمی کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چوری کی ہے تو اس شخص کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی چوری کا اعتراف کر لے اور اس پر سزا بھگتے، لیکن اس چور کے لیے ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی اس نے چوری کی ہے اس شخص سے وہ معافی مانگ لے، اور وہ شخص اگر اسے معاف کر دے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ یہی حساب کتاب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا بھی ہے، یعنی جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے، اس گناہ گار کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پر اسے سزا ضرور ملے گی، ضرور دی جائے گی، لیکن اس کے اس گناہ کا ایک انجام اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ یعنی اگر کوئی انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن غلطی یا گناہ کرنے کے بعد اسے فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر بیٹھا ہے، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اب وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی عاجزی دیکھ کر، اس بندے کی توبہ دیکھ کر، اس بندے کی ندامت دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کا گناہ معاف کر دے۔ لہٰذا لازمی ہے ہر انسان کے لیے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر اس کی مغفرت یا اس کی معافی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دعا سکھاتے ہیں، جو ہمیں معافی مانگنا سکھاتے ہیں، جو ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ ہے استغفار کہنا۔ یہ فضیلت والی دعا کسی بھی مسلمان کے لیے قرار دی گئی ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو اس بات کے اوپر ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے دنیا والوں سے ہماری اس خطا کو، اس گناہ کو، اس عیب کو چھپا دے اور ہمیں مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اب ہم آخری ہیڈنگ ڈالیں گے جو کہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری عملی زندگی سے تعلق۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ہیڈنگ میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو حدیث ہم نے آج پڑھی، اس حدیث سے ہم اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری عملی زندگی سے تعلق تحریر کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کون سا عمل اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت گناہ ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ معافی ہمیں استغفار کی صورت میں مانگنی چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور خصوصاً ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے ہمیں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ وہ گناہ جو ہم نے دانستگی میں کیے ہیں اور وہ گناہ جو نادانستگی میں ہو گئے ہیں، ان گناہوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل سکے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔